बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज एक बार फिर से हम इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र करेंगे क्योंकि अपोजिशन हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज को मानने से इनकारी है। हुकूमत बार बार अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक की बात की जा रही है, लेकिन अपोजिशन क्या समझती है, किस बुनियाद पर वो इस्लाहाती पैकेज को रद्द कर रही है, इस पर एहसन इकबाल साहब से बात करेंगे। और कराची का ज़िमनी इंतखाब, यहाँ नून लीग की बात सुनी गई है, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दोबारा गिनती का हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ये 6 मई को हतमी फ़ैसला होगा। तमाम जमातों को RO ऑफिस में सुबह 9 बजे पहुँचने की हिदायत की है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इन सब से मुख्तलिफ मुतालबा कर दिया कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब किया जाए। फिर PP 84 खुशाब का इंतखाब है, उसका जिक्र भी करेंगे। कोरोना का जिक्र भी होगा। भारत में और पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है उसके नताइज जो डेटा क्या रिपोर्ट हमें करते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन शामी साहब, इन तमाम सियासी, कौमी और गैर बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत से हट कर जिस मौज़ू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो है 21 रमज़ानुल मुबारक। आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है, और जब से मुझे ये शर्फ़ हुआ कि मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब उनका यौम शहादत आया 21 रमज़ान को, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उनकी ज़ियारत पढ़ें जो कि आपने उन्हीं के नाम की है। ये सेहरा है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का। चेहरा कह लीजिए, सरापा कह लीजिए, वाह, मैंने इसका नाम ज़ियारत रखा है। अच्छा, आज उनका यौम शहादत, इसी मौजूद से हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। सारे जो हैं उनके चेहरे मैंने लिखे हैं, तो ये हज़रत अली का चेहरा है, हज़रत अली का चेहरा है, वो पेश करता हूँ मैं अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। आज उनका यौम शहादत। अली मुर्तज़ा शेर खुदा, खुद जिस पर फिदा, महबूब खुदा, सुभान अल्लाह। सबसे पहले कहा बरमला ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़ज़ाइल इतने के ना शुमार हुआ, फजीलतें ऐसी के बे इंतहा। ससुराल वो कि जिसका सानी ना मिला, अहलिया फातिमा सारे जहां में यकता। दुख्तर ज़ैनब पैकरे तस्लीम व रज़ा, फर्जंद अव्वल हसन दाइए अमनो सफ़ा, फर्जंद सानी हुसैन शहीद करबला, दास्तान हरम की इंतहा। मस्कन अव्वल बैतुल्लाह, वक्त आखिर दरून खाना है खुदा। बैतुल्लाह में पैदा हुए, मस्जिद में शहीद हुए। अहले दिल का मलजाओ मावा, सिलसिला हाय वलायत का नुक्ता ऊला। जी हाँ, एक सिलसिले के अलावा तो बाकी तमाम सिलसिले उन पर जाके ख़त्म होते हैं, वो उनसे शुरू होते हैं। ऐसा ही है। फातिह खैबर, मुश्किल कुशा, लाफता, शुजात में यकता, खताबत में तन्हा, जहानत में किसे हमसरी का दावा। मुनसिफ वो कि कोई मिसाल न कोई उस जैसा। जा बिलाशुबा। और शब हिजरत नबी का बदल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर उनको लिटाकर रुखसत हुए। हुजूर के बिस्तर पर वो लेटे। शब हिजरत नबी का बदल हुआ, और बदन दोहरा, कद मियाना, चेहरा किताबी, खिलता हुआ, रंग गंदमी खुलता हुआ। मैदान जंग की धूप खाकर यूं बदला के कुंदन हुआ, और कुशादा पेशानी पर नूर बरसता हुआ। सीना चौड़ा, बड़ी आंखें, रोशन और स्याह, शान मजबूत, शाह बलूत की तरह। रुखसारों पर गोश्त बोसे देता हुआ, गर्दन सराही की तरह बावकार, इस्तादा, बाजू भरे भरे तवाना, सर का दरमियानी हिस्सा बालों से ना आशना, हाशिया भरा हुआ। कसरत इबादत से माथे पर निशान सजदा,
اور نظر ملانے کا کسی میں حوصلہ نہ ہوا. لوگ ان کی طرف ایسے دیکھ نہیں سکتے تھے ٹکٹکی باندھ کے. نگاہ اٹھائی تو مخاطب نے آنکھ لی چکا. واہ. اہل ایمان کا سرمایہ, اہل عشق کی دعا, اہل عشق کی دعا, جس کا نبی مولا اس کا علی مولا, علی مرتضیٰ شیر خدا, شیر خدا. ان کا یوم شہادت, ان کی زیارت آپ کی زبانی ناظرین تک پہنچی, عقیدت مندوں تک پہنچی. اب ذرا سیاست میں آتے ہیں سر, مشکل حالانکہ اس زیارت کے بعد, لیکن اب پروگرام تو کرنا ہے, ناظرین تک باقی خبروں اور موضوعات پر تجزیہ آپ کا پہنچانا ہے. تو پھر انتخابی اصلاحات کا ہم ذکر کریں گے. اپوزیشن مسلسل نہ کر رہی ہے. آج فواد چوہے صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو 2 آرڈیننسز کے ذریعے ہم نے امپاور کیا. وہ کیا کہتے ہیں, ذرا ان کی بات سنیے, پھر احسن اقبال صاحب سے بات کریں گے. جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ہمارے, اس کے 4 حصے ہیں. ای وی ایم ایک حصہ ہے, ای ووٹنگ دوسرا حصہ ہے, بائیو میٹرکس تیسرا حصہ ہے, اور پھر چوتھا حصہ ہے لیجسلیشن کرنے کا. جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین, ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ ہوگا, آپ جائیں گے, آپ ووٹ کاسٹ کریں گے, آپ کو میکسیمم 5 منٹ میں آپ کا نتیجہ جو ہے پولنگ کا پورے کا وہ آپ کے پاس ہوگا. یعنی جو پورا نتیجہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 20 منٹ میں آپ کو پورے حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. دوسرا حصہ ہے ای ووٹنگ کا, جو کہ بنیادی طور کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کو انیبل ہم کرنا چاہتے ہیں. 90 لاکھ پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے. اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے اوپر ریلیکٹنٹ ہیں, وہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ سہولت نہیں دینا چاہتے. اس کے لیے جو آج ہم 2 آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے. ایک آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ای وی ایم مشین استعمال کر سکے گا انتخابات میں. دوسرا جو اہم اختیار ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے جو آج سی ایل سی میں جائے گا اور کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے, اس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اقدامات کرے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں, جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرنے میں. جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے اور ای وی ایم کا پارٹ ہے وہ مکمل ہے. ہم نے لیجسلیشن بھی کر دی, ہم نے اس کے اوپر اپنے ایکٹ ہے وہ بھی ہم نے دے دیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دے دی, اور ہم نے الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اس کی ٹیکنالوجی بھی ہم نے تیار کر دی. تیسرا امپورٹنٹ ہے بائیو میٹرک, جو کہ نادرا کا ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے. اب یہ بائیو میٹرکس اور ای ووٹنگ جو ہیں یہ 2 ایریاز ہیں جس پہ ابھی ٹیکنالوجی کا کام بھی ہونا باقی ہے, اور وہ بھی مکمل نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ مقرر کر. لیکن شامی صاحب سے پہلے میں آپ کی طرف ہوں, دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان انتخابی اصلاحات پر کیا بیان دیا ہے, بڑا اہم ان کا بیان بھی. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں, کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں دھاندلی چھوڑ دیں, یہ لسٹیں بنانا چھوڑ دیں, امیدواروں کو توڑنا چھوڑ دیں, دوسروں کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں جھوٹے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے, مزید ابہام پیدا کرے گا. جو شامی صاحب یہ تو ہوگی صورتحال اس موضوع پر کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 10 کا انتخاب ہوا, اس پہ اعتراض اور تحفظات اور درخواست لے کے نون لیگ. کراچی کا انتخاب ہوا, اعتراض اور تحفظات درخواست لے کے نون لیگ, اور پھر بھی نون لیگ کے اتنے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ جناب اصلاحات کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, پھر الیکشن کمیشن نے ان کی درخواستیں قبول کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ درخواستیں قبول کر سکتے ہیں. پھر بھی گنتی دیکھیں نا کب تک ری پولنگ ہوا, اور وہ سارا جو ڈسکے کا الیکشن ہے دوبارہ ہوا. اس کا نتیجہ اب دیکھیے یہ جو اصلاح کی گئی 2017 کا جو ایکٹ ہے جس میں سارے انتخابی قوانین یکجا کر دیے گئے تھے, اس میں بڑا طویل غور و خوض ہوا. اس میں یہ اگر آپ کے مسترد شدہ ووٹ اور اس لیڈ سے کم ہو, یعنی آپ ایک مسترد کر دیے ووٹ 300 اور امیدواروں کے درمیان جیت اور ہار کا فیصلہ ہوا ہے 200 ووٹ سے یا 100 ووٹ سے, تو پھر پکا کیس ہو جاتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے. یہ بھی بڑی اصلاح ہے.
اب آج فیصلہ کیا الیکشن 6 کو ہوگا نا، 6 مئی کو انہوں نے کہا آفس پہنچے، ری کاؤنٹنگ ہوگی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کا تصور نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ری کاؤنٹنگ نہیں، آپ ٹریبونل میں جائیں. تو یہ اصلاحات تو ہوئی ہیں، اس کے اچھے نتیجے نکلے ہیں. لیکن جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، آسن صاحب تشریف لے ہیں، ویسے ان کی بات میں اپنا وزن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ووٹ چوری کر رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے امیدوار جو ہے ان کو دستبردار کرا رہا ہے، تو اس کا تعاقب کرنا پڑے گا نا. نہیں، اس کے لیے پھر اصلاحات چاہیے نا، اس لیے کوئی قانونی اقدام کرنا پڑے گا نا. بیچ میں ساتھ گفتگو میں شامل. اب جو بات وہ کہہ رہے ہیں، بات تو اپنی جگہ، اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا. یہی پوچھ لیتے ہیں. حسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسن، یہ آج تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ 2 آرڈیننس آ رہے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کو ایمپاور کیا جائے گا کہ وہ مشینی استعمال کر سکتا ہے ای وی ایم کا اور بیلٹنگ کے لیے، پولنگ کے لیے، اور اسی طریقے سے ای ووٹنگ جو ہے ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانیز کی. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کو کوئی واضح اور 2 ٹوک بات تو کرنی پڑے گی نا. دیکھیے شامی صاحب، ہم نے بہت واضح اور 2 ٹوک بات کی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر نظام کی اصلاح کے لیے ہر وقت گنجائش ہوتی ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. تو ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو 2018 کے تجربے کی روشنی میں اصلاحات درکار ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. ہمارا فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے خیال میں اور ہماری نظر میں حکومت ہر قسم کی کریڈیبلٹی کھو بیٹھی ہے. ہم نے ماضی میں جب بھی حکومت کے ساتھ کسی قومی مسئلے پہ تعاون کیا ہے، حکومت نے اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے. تو ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ حکومت کی جو بھی تجاویز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دے، چونکہ الیکشن کمیشن کا یہ آئینی مینڈیٹ ہے کہ وہ آزاد منصفانہ الیکشن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. وہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے. الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے فیئر اینڈ فری الیکشن کا، اور ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور جو بھی اتفاق رائے ہوگا اس کے اس میں سر دو آپ نے جو ابھی تک بات کی ہے، نقطہ نظر جو آپ نے بیان کیا، 2 سوالات ہیں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بالکل ہمیشہ اصلاحات کی ضرورت ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کسی قسم کی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال ہو ان اصلاحات کے لیے، وہ بلائے تمام جماعتوں کو. اس پر فواد چوہے صاحب اور شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اس پیمانے کو درست مان لیا جائے تو پھر نیب کی اصلاحات کا جو معاملہ ہے اس پر آپ کا بیانیہ کیا ہوا؟ پھر نیب کو بھی امپاور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اصلاحات خود کر لے؟ نہیں، دیکھیے یہ معاملہ خود اصلاح کرنے کا نہیں ہے، یہ اتفاق رائے پیدا کرنے کا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر بینکنگ کے شعبے میں آپ کو اصلاحات کرنی ہے اور یہ کہا جائے کہ اسٹیٹ بینک جو ریگولیٹر ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر اس کے لیے کوئی اتفاق رائے پیدا کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر نیب کو بھی، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، اور اگر ملک کے اندر احتساب کے نظام میں اصلاح کرنے کے لیے نیب تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر کوئی قومی اتفاق رائے پیدا کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہی اسے کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بات ان کی نہایت ہی مذاقہ خیز ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کے لیے غیر موضوع ہے. حسن، یعنی آپ کا دل اتنا کھٹا ہو چکا ہے حکومت سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اجلاس بلا لیں اور سپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس میں آپ نہ جائیں. دیکھیے، ہم تو آئیڈیلی یہ ہوتا چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے دور میں بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی جس میں تمام جماعتیں شریک تھیں اور انہوں نے قومی اتفاق رائے کے ساتھ اس وقت اصلاحات کا فیصلہ کیا اور ان کو منظور کیا. لیکن اب تو پچھلے 3 سالوں میں چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے اسپیکر صاحب ہیں، چاہے حکومت ہے، ان سب کی کریڈیبلٹی اتنی گر چکی ہے کہ ہم کوئی کسی قسم کا مزید رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سر اگر کوئی موقع آ رہا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی امپروو ہو سکتی ہے یا کوئی معاملہ پارلیمان میں جا سکتا ہے تو اس کو کیوں آپ ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ جامی صاحب، اس میں کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی کا سوال نہیں ہے. اگر ایک قومی اتفاق رائے الیکشن کمیشن کے چھتری تلے ہوتا ہے تو اس کی منظوری پارلیمنٹ ہی نے دینی ہے. دیکھیے، آپ ناک کو اس طرف سے پکڑ لیں یا اس طرف سے پکڑ لیں. لیکن بات یہ ہے انہوں نے 49 امینڈمنٹس تجویز کر دی ہیں الیکشن ایکٹ میں،
اب وہ جو نقطے 50 ہیں یا 49 ہیں ان پر آپ اپنا رد عمل تو دے سکتے ہیں نا. جی بالکل, اسی لیے تو ہم نے کہا ہے نا کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں اور مخلص ہیں تو اپنی تجاویز الیکشن کمیشن کو دیں, وہ سب جماعتوں کو بلائے اور اس پر ایک اتفاق رائے کرے. مگر جو باتیں پبلک ہو چکی ہیں. ایک منٹ شامی صاحب, دیکھیے اگر حکومت یک طرفہ کاروائی کر رہی ہے اور یک طرفہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, وہ سسٹم کو بگ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ ابھی تک آن لائن ووٹنگ کا کوئی محفوظ طریقہ وضع نہیں ہو سکا. اس کے حوالے سے لہٰذا اگر یہ اوورسیز پاکستانیز کو آن لائن ووٹنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک دھاندلی کا منصوبہ ہوگا. جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا سوال ہے, اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشینیں کس کی کسٹڈی میں ہوں گی, اور جس کی کسٹڈی میں ہوں گی وہ ان میں سے چند سو چند ہزار مشینوں کے اندر کوئی بھی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کو ٹیمپر کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان مشینوں کو ٹیمپر پروف کیسے رکھا جائے گا, چونکہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں. ہمارے ملک کا مسئلہ جو ہے وہ گنتی نہیں ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریاستی ادارے, ان کا ایک تسلسل ہے انتخابی عمل میں مداخلت کا. جب تک وہ غیر جانبدار نہیں ہوں گے آپ کا کوئی اصلاحاتی ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا. لہٰذا جو چیز سوچنے کی ہے کہ ہم اپنی انتظامی اور ریاستی مشینری کو غیر جانبدار کیسے کریں. اگر آج کر لیں تو جو مروجہ قوانین ہیں ان کے تحت آپ بہترین منصفانہ انتخابات کرا سکتے ہیں. آپ کو کوئی لمبی چوڑی اصلاحات نہیں. حسن صاحب ایک بات آپ کی بات درست ہے. دیکھیے ای ووٹنگ ایک الگ چیز ہے, مشین کا استعمال ایک الگ چیز ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جو ووٹنگ کا رائٹ استعمال کرنا ہے اس پہ تو بڑے سوالات ہیں اور اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا. صاحب 90 لاکھ پاکستانی ہیں, یعنی اپوزیشن کوئی تو پوزیشن اختیار کرے نا, کہے کہ ان کو ووٹنگ کا اختیار ملنا چاہیے. نہیں اس طرح نہیں ملنا چاہیے تو پھر کیسے؟ نہیں ای ووٹنگ نہیں ہو سکتی, اس میں سیکریسی نہیں رہے گی. میں عرض کر رہا ہوں کوئی متبادل تجویز دیں نا جی. دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں پوسٹل بیلٹ کریں یا آ کے ووٹ ڈالیں, مگر اس قطع نظر حسن ایک بات مجھے بتائیں, جو ادارے ہمارے ہاں مداخلت کرتے ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے یہاں مداخلت کرتی ہیں, ان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کوئی تجاویز تو آپ پیش کریں گے نا کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ان تک بڑھا دیا جائے یا عدالتوں کا دائرہ اختیار ان تک بڑھا دیا جائے, ان کے خلاف بھی ریٹ جاری ہو سکے, ان کے خلاف بھی شکایت کا اندراج ہو سکے. کوئی تجویز تو آپ کو پیش کرنی چاہیے نا. کوئی الہامی نسخہ تو نہیں آئے گا جس سے یہ معاملہ سارے ٹھیک ہو جائے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 6 کی وضاحت کی گئی تھی, اور پھر ہماری حکومت کا جو جنرل مشرف صاحب کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے جرم میں حشر ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو درست ہے, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. نہیں درست ہے کہ آپ حکومت کی تجاویز کو مسترد کر رہے ہیں, آپ کے پاس ریزنز ہیں مسترد کرنے کے لیے, آپ اس کے متبادل کے طور پر کچھ تجاویز بھی تو دیں نا جی. حکومت کی تجاویز کے طریقہ کار کو مسترد کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں وہ پچھلے 8 انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں ان میں شکست کھانے کے بعد اب چور دروازے تلاش کر رہے ہیں. اب ایک اعتراض آپ کی اس حکمت عملی پر ایک اور اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب نیب کے معاملہ زیر بحث تھا تو آپ لوگوں نے تجاویز, ترامیم, ریٹن کئی نکات جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر لی کہ نیب کی بل میں یہ ہونا چاہیے, یہ قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن جب اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق کا معاملہ آتا ہے, انتخابی اصلاحات کا معاملہ تھا, تو آپ طریقہ کار پر اعتراض کریں. تو یہ بھی ایک اعتراض ہے آپ کے اوپر, اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ یار جامی صاحب میں اعتراض نہیں کر رہا. ایف بی آئی, ہوم لینڈ سیکیورٹی امریکہ کی اس کی سائبر سیکیورٹی ونگ, ہارورڈ یونیورسٹی, اسٹینفورڈ یونیورسٹی, MIT, دنیا کے کمپیوٹر سائنٹسٹ, دنیا کے IT شعبے کے ایکسپرٹس, وہ اس کے اوپر ایک اتفاق رائے سے رائے دے چکے ہیں کہ ابھی تک آن لائن ووٹنگ کا کوئی
محفوظ طریقہ وضع نہیں ہو سکا. وقت میرا ختم ہو گیا سر, وقت ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں, وقت ختم. میں تھوڑی بریک کے بعد آ جاتا ہوں. بریک کے بعد آج صاحب ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹی سی ایک بریک ہے ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں. حکومت نے 49 ترامیم متعارف کروائی ہیں, اس پر اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے؟ حسن اقبال صاحب سے آج تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں طریقہ کار پر ہی انہیں اعتراض ہے, اور جو تجاویز دی گئی ہیں ان کی بھی جو اساس ہے اس پر بھی انہیں اعتراض ہے. شامی صاحب, بریک سے پہلے بات ادھوری آپ کی رہ گئی تھی, میں چاہ رہا ہوں اسے. حسن صاحب دیکھیے, جو ادارے ہیں جو جن کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں, یا آپ بھی یہ کہتے ہیں, تو ان کو کوئی تو پابند کریں گے نا قانون کے اندر لانے کے لیے. جی بالکل, مجھے آپ سے اتفاق ہے, اور اسی کے لیے تو آپ الیکشن کمیشن کا دائرہ ان تک بڑھا دیجئے. جی ہم نے تو اسی لیے کہا ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں آ جائیں. شامی صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس جو بھی تجاویز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے پوری قومی قیادت تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے اور اتفاق رائے کرے. ہم تیار ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم مل کر, آپ چاہے آپ نے پیالی میں پینی ہے یا پیالے میں پینی ہے یا گلاس میں پینی ہے, یہ اس بحث سے قطع نظر آپ کوئی سالڈ تجاویز تو پیش کریں نا ان اداروں کو. ہمارے پاس سالڈ تجاویز ہیں. جب بھی الیکشن کمیشن ہمیں بلائے گا ہم پیش کریں گے. ہم تو 3 سال سے انتظار کر رہے ہیں. وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر, اس کو حکومت نے مردہ خانے میں ڈال دیا, اس سے کام ہی نہیں لیا, ورنہ تو اب تک یہ معاملہ طے ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے, چل گویا پھر ہم الیکشن کمیشن تو درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بلائے تاکہ ہمیں آگاہی ہو سکے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, کیا نسخہ کیمیا آپ کے پاس. الیکشن کمیشن بلائے گا تو ہم اپنے تمام تجاویز الیکشن کمیشن کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کریں گے. چلیں جاتے جاتے یہ بھی واضح کر دیں, اگر نیب بلائے گا تو وہاں بھی جائیں گے تاکہ اصلاحات ہو سکے. بالکل, اگر نیب سب جماعتوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ احتساب کے نظام میں کیا خرابیاں ہیں اور اس کو قومی اتفاق رائے کے ذریعے کیسے حل کیا جائے, تو کیوں نہیں ہم سب جا کر وہاں پہ اپنی تجاویز دیں گے. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب. تو پھر سر پارلیمان کے کیا کرنا ہے؟ پارلیمنٹ میں تو الٹیمیٹلی تو پارلیمنٹ کو منظور کرنا ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپوزیشن کو تسلیم ہی نہیں کیا, ہر وقت آپ کے یہاں گردان چور ڈاکو کی ہے, تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ابھی اب چور ڈاکو کی گردان تو ایسی ہے کہ میں نے ابھی چور ڈاکو کی گردان کو پہلے دن سے ہے کہ چودھری وحید صاحب جو ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شوگر والے جو تھے جنہوں نے سبسڈی لی ہے 3 ارب کی اور 60 کروڑ تو ابھی 2 ارب 40 کروڑ کی, یہ تو آپ نے دکھتی رگ پہ پرا. میں نے کہا وہ سبسڈی وہ کیا ساری ایکسپورٹ ٹھیک ہوئی تھی, اس میں کوئی جال سازی تو نہیں تھی, وہ لڑنے پہ اترا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ایک آنے کی تھیرا پیری نہیں ہے. تو پھر اور آپ بھی ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں کرتے. اور میں نے کہا میں تو شہزاد اکبر کو سن کے میرے کان پک گئے ہیں. نہیں, یہ نقطہ آپ کا یا میرا یہ اس پروگرام کا نہیں ہے, میں سے بتا رہا ہوں. یہ نقطہ تو تھا ہی شہزاد اکبر صاحب. تو بات یہ کہ بھائی اگر جو چینی مافیا کا ٹائٹل ہم نے نہیں کوائن کیا, جو سبسڈی جو ہے جو دی ہے, اگر کسی نے ناجائز لی ہے, ایکسپورٹ نہیں کی یا جعلی کی ہے, تو ان کو پکڑتے. اس کی بجائے کہاں جناب اور مسائل اسی طرح مسئلہ ہے یہ, تو ہم شور مچا دیتے ہیں گردہ, اور حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی کم کر لی ہے. اپوزیشن اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی اگر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, خواہ آپ اسد قیصر کے سامنے بیٹھ کر کے کر لیں, خواہ راجہ صاحب کے سامنے یا کسی اور کے سامنے, راجہ سکندر سلطان کے, اور خواہ چاہے کسی اور کے سامنے, جیسے گلگت اور بلتستان کے معاملے میں آپ نے کر لیا, آپ گئے تھے کہ بات کرنے ہو گئی تھی نا سر. چلیے وہ بھی چاہیں وہ بھی کر لیں. چلے اچھا سر, ہم نے کورونا کے اوپر بات کرنی ہے لیکن آ چکے وقت کم ہے تو ہم کل تک اٹھا رکھتے ہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے تفصیلی کہ کورونا ویکسین جہاں جہاں لگائی گئی, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے اثرات کیا. آج وقت کم ہے, کل ان سے مفید اثرات کل ان سے ہم بات کریں گے. میں نے ذکر کرنا ہے آپ سے خوشاب کے ضمنی انتخاب, کل الیکشن ہے, کل ہے وہ انتخاب, اور اس سے پہلے کراچی کی ذرا سن لینا, وہ 6 کو بلا لیا انہوں نے ووٹنگ کے لیے. یعنی اب گنتی دوبارہ ہوگی, ووٹنگ نہیں ہوگی, گنتی. تو گنتی دوبارہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر اس میں پیپلز پارٹی کو بھی مان لینا چاہیے تھا. اگر گنتی میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے
تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی، اور نہیں ہوئی. یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوئی سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ بھی کرے نا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اللہ ان کے حال پہ. نہیں، یہ خوشاب میں بھی جہاد ہونے لگا ہے سر. اچھا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ کل ہو رہا ہے انتخاب پی پی 84 کا. وارث کلو صاحب کے انتقال کے باعث یہ نشست. یہ وارث کلو صاحب کا انتقال ہوا تھا. اب ان کے بیٹے بیرسٹر معظم کلو یہ ہیں جناب امیدوار مسلم لیگ نون کے. لیکن بڑی دلچسپ بات تو جامی صاحب یہ ہے کہ 66,000 ووٹ لیے تھے کلو صاحب نے 2018 میں. ہاں جی. اور اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے امیدوار تھے سردار شجاع محمد خان. 60,000 ووٹ. 60,000 انہوں نے ووٹ لیے. صرف 6,000 کی لیے. 6,000 کا فرق. ٹف مقابلہ تھا بہت. اور تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں ہاں جی تیسرے نمبر پر آئے. 12,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے. بلکہ چوتھے پر. جی ٹھیک ہے نا. اور پیپلز پارٹی کے ووٹ البتہ کم تھے. 1200-1500 تھے. ایم ایم اے جو تھی یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس کے امیدوار نے 5,000 کے قریب. میں اس لیے عرض کیا نا ٹی ایل پی تب آئی تھی چوتھے نمبر پر. اب کیونکہ ایم ایم اے جو ہے وہ تو نہیں ہے. وہ تو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی سوری مسلم لیگ نون کو. تو اب مسلم لیگ نون کا لیکن بڑا کلوز فائٹ ہوگی. ایک تو آلریڈی نون لیگ اور پی ٹی اے کا جو ڈفرنس تھا وہ 6,000 کا تھا. 66,000 جیتنے والے کے تھے, ہارنے والے کے 60,000 تھے. دوسرا چونکہ ایم ایم اے نہیں ہے تو اب جو ہم نے ٹی ایل پی کل عدم ٹی ایل پی ہے بھی یا نہیں ابھی یہ بھی طے ہونا باقی ہے. لیکن اس جماعت کا جو لاہور اور کراچی میں ہم نے ووٹ بینک دیکھا جس طرح بڑھتے ہوئے, اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوشاب میں بھی ٹی ایل پی تیسرے نمبر پر آ کر 12,000 ووٹ تھے ان کے. اگر وہ بھی رہے تو بڑی کلوز فائٹ ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بدل لیا ہے. اب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. 229 پولنگ اسٹیشن. کون کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کے یہاں سر کینڈیڈیٹ ہیں علی حسین خان صاحب. ہاں علی حسین خان. جی ہاں اور نئے کینڈیڈیٹ ہے. جی ہاں اور پیپلز پارٹی غلام حبیب احمد ہے, جبکہ تحریک لبیک نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ. اور پیپلز پارٹی جو تھی جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو ضمنی انتخاب جس کے پاس ہے اسی جن کی سیٹ ہے اسی کو سپورٹ کیا جائے. اب چونکہ گڑبڑ ہو اب یہ نقصان ہوا مسلم لیگ نون کو. اور بڑا انہوں نے کہا وہ ہماری کیا ہے عظمہ بخاری, جی ہاں وہ بڑی ایک نخوت سے بات کر رہی تھی. ہم یہ درخواست نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لے, لیکن یہ تو اب تو خیر درخواست کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. جب قابل تھے اس وقت کی بات ہے. تو اب بہرحال ایک کلوز کانٹیسٹ ہے اور دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہ موجود ہے اور اگر تھپیڑے کھا کر یہ 3 سال کے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا. ایک بریک ناظرین پروگرام میں ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.